अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। ईद का दिन है और आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। और ईद वाले दिन जो खबर है वो भी कुछ ज़्यादा कम अहम नहीं है, क्योंकि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल इलेक्शन में है और इलेक्शंस के ज़रिए ही एक नई मुंतखब हुकूमत एक नए मैंडेट के साथ आए और आके इस मुल्क को चलाए, उनके लिए कुछ अहम खबर है। और वो खबर ये है कि नए सेटअप के लिए, नए इंतखाबात के लिए किसी जगह पर, किसी मुकाम के ऊपर बैक चैनल ना सिर्फ राब्ते हुए हैं, बल्कि नए इंतखाबात कराने के ऑप्शन के ऊपर सीरियसली कंसिडरेशन हुई है। और इस कंसिडरेशन का बुनियादी तौर पर ताल्लुक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से कतई तौर पे नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ्यूचर सेटअप के साथ भी है और पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए भी है, क्योंकि आला तरीन सतह पर वो तमाम लोग जो फैसला साजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन तक इस बात का एहसास है कि जनाब अगर हमने इस सेटअप को ज़्यादा चलाया, क्योंकि ये सेटअप बुनियादी तौर पर कमज़ोर है। कमज़ोर से मुराद ये है कि सलाहियत की कमी नहीं है, अलबत्ता चूँकि ये जो फैब्रिक है ये बहुत सारे हिस्सों से जोड़ कर बना है। हुकूमत इत्तेहाद 12 जमातों पर मुश्तमिल है और किसी एक जमात की नाराज़गी की वजह से ये इत्तेहाद किसी भी वक्त ढह सकता है। लिहाजा बुनियादी तौर पर चंद एजेंडाज़ की तकमील के बाद इसको इंतखाबात की तरफ लेके जाना है। और अब चूँकि इमरान खान साहब सियासी मैदान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव होने के बाद वो अब अपना जो पॉलिटिकल गेम है उसको खेलना चाहते हैं और बहुत अग्रेशन के साथ खेलना चाहते हैं, जिसका इजहार अभी हमने कल इस्लामाबाद की एक मार्केट में देखा, जहां पर नौजवानों के 2 ग्रुप बैठे थे। इस्लामाबाद की F7 मार्केट में वहां पर बैठे हुए थे, इफ्तारी का टाइम था और उस वक्त दोनों के दरमियान किसी सियासी मसले को लेकर बहस का आगाज़ हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे कुर्सियाँ चल जाती हैं। लोग अफ्तारी भूल जाते हैं, सिर्फ कुर्सियों की आवाज़ें आती हैं या गालियों की आवाज़ें आती हैं। और उसमें से नौजवानों के एक ग्रुप का ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि दूसरा यकीनी तौर पर किसी अपोजिशन जमात का था। और इत्तलात ये हैं कि वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग थे और उनका आपस में तसादम हो गया और उसके नतीजे में पूरी मार्केट के अंदर हड़बोंग भी मच गया और एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात का तूफ़ान था वो आ गया। अब अगर हम सिर्फ इस एक बात को देखें और इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, जिसमें इमरान खान साहब ने खुद इस बात का इजहार किया था कि अगर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती है या हमारी पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती है तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसका नतीजा तसादुम से निकलेगा। अब चूँकि इमरान खान साहब ने खुद एक पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है और पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो गली मोहल्ले का लेवल है वहाँ पर भी आकर ये जो इश्तियाल है उसकी फ़िज़ा फैल गई है। हालत तो ये होगी कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखता, किसी और जमात का, वो किसी जगह पर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी भी कर रहा है या खाना भी खा रहा है, तो वहाँ पर भी उसके घेराव के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। हमें तो खैर हर दूसरे दिन ही गालियाँ पड़ रही होती हैं, लेकिन ये जो फ़र्क है, ये जो इस वक्त तज़ाद है, ये जो इस वक्त इश्तियाल है, ये किसी भी लेवल पर जा सकता है और इसका आला तरीन, पाकिस्तान की आला तरीन सतह पर भी इस बात का इदराक मौजूद है। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मुश्किल क्या है, हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार में आने से पहले शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, राना सनाउल्लाह हों, एहसन इकबाल हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, वो सब यही बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब को हमने घर भेजना है और घर भेजने के बाद हमने नए इलेक्शंस को करवाना है। नए इलेक्शन कराने से पहले अलबत्ता वो ये चाहते थे कि हम कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, ख़ास तौर पर इंतखाबी कवायद के अंदर, ताकि कोई भी इलेक्शंस को दोबारा मैनिपुलेट ना कर सके। अब जब इलेक्शन का जिक्र आता है तो इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी जिक्र आता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद पर है। उन्होंने निशाने तो रखे हैं, ठा ठा गोलियां मारते हैं सुबह दोपहर शाम, इससे उनको किसी भी हवाले से फुर्सत नहीं है। जब भी किसी भी हवाले से बात हो, नज़ला जाके इलेक्शन कमीशन पर गिरता है। आखिर पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा क्या है, ये बात भी अगर हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला गुस्से का आगाज़ होता है डस्का इलेक्शन से। डस्का इलेक्शन को जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट, जिसको हेड कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब, ने जिस तरीके से चुराने की कोशिश की, उसके बाद से ही ये सारे अमल का आगाज़ हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस मामले पर किसी भी किस्म की रियायत देने से इनकार
انکار کر دیا اور پورے حلقے کے اندر نہ صرف الیکشن کرائے بلکہ ایک رپورٹ بھی جاری کر دی جس کے اندر یہ جو دھاندلی کی پوری پلاننگ تھی اس کو آشکار کر دیا۔ اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز اور اس کے بعد ریسنٹلی جب عمران خان صاحب نے اپریل کے اندر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری بھیجی تھی صدر صاحب کو، صدر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر چونکہ یہ معاملہ چلا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا تھا مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں، تو وہاں پر الیکشن کمیشن کو بلایا گیا فیصلے سے پہلے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک الیکشن کرا سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر الیکشن کرانے سے انکار کر دیا اور بلکہ معذرت کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فوری طور پر 4-6 مہینے ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ہمیں نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ اچھا، اس وقت الیکشن کمیشن کے انکار کے پیچھے ایک تو لاجیکل ریزن یہ تھی کہ انہوں نے حلقہ بندیاں کرنی ہے جو اب آئین کے مطابق ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ نئے الیکشنز اس مردم شماری کے نتائج پر ہونے تھے جو عمران خان صاحب کی حکومت نے مردم شماری کے نتائج کو جاری کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فاٹا کو ضم کر دیا تھا کے پی کے میں، تو جو فاٹا کی سیٹیں ہیں اب وہ وہاں سے ختم ہونی تھی اور انہوں نے کے پی میں جانا تھا اور اس کے لیے بھی ڈیلیمیٹیشن ہونا ضروری تھی۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ اگر پرائم منسٹر خود نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے تو اگلے الیکشن 60 دن کے اندر اندر ہونا ضروری تھے، لہٰذا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم 60 دن کے اندر اس وقت الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آئی ہیں اس میں الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ایک تو مارچ سے ہی، اب 14 مارچ سے یا شاید 16 مارچ سے انہوں نے جو ہے اپنا فیصلہ کیا تھا کہ جناب اب ہم حلقہ بندیاں کریں گے، اور 14 اپریل سے انہوں نے نئے حلقہ بندیوں کے عمل کا آغاز کر دیا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے میں نئی حلقہ بندیوں کے عمل کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد 1 مہینہ ہم اس کے اعتراضات پر سنیں گے اور اعتراضات کا فیصلہ کر کے ہم آگے چلیں گے۔ یعنی موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن اکتوبر کے اندر الیکشن کرانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگا۔ اب اکتوبر میں الیکشنز انفیکٹ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی خواہش ہے اور اس خواہش کو وہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور یہ بات میں کئی مرتبہ آپ سے اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اکتوبر کے لاسٹ ویک میں یا نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشنز کیوں کرانا چاہتے ہیں، اور سمپل سی بات ہے کہ وہ نومبر میں ہونے والی ایک اہم ترین تقرری کو بطور وزیر اعظم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کسی ایسے بندے کو لگانا چاہتے ہیں اس اہم عہدے پر جس کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی ہو، اور یہ بات موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لہٰذا کوشش اب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 6 ماہ کا عرصہ گزارا جائے اور 6 ماہ کے بعد یعنی نومبر کے اندر پوسٹنگ کرنے کے بعد نئے الیکشنز کال کیے جائیں، اور وہ ممکنہ طور پر دسمبر بھی ہو سکتا ہے، جنوری بھی ہو سکتا ہے، وٹ ایور، لیکن عمران خان صاحب یہ 6 مہینے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب سے وہ تمام لوگ جو نئے سیٹ اپ کے لیے اور نئے الیکشنز کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پر، ان کی طرف سے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا اور عمران خان صاحب کو تجویز دی گئی کہ آپ 6 مہینے تک یہ جو لانگ مارچ وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس سارے عمل کو روک دیں، اور 6 مہینے کے بعد آپ کو جو مطلوبہ چیز چاہیے وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی، یعنی نئے الیکشنز کال کر دیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جو ہے اب انتظار نہیں کر سکتا، میری اب اپنی سیاست ہے، میں اپنی سیاست کروں گا، اور اگر میں اتنا دباؤ ڈال سکا کہ میں نئے الیکشن لے لوں تو میں پھر نئے الیکشن لے لوں گا، اور مجھے یہ نئے الیکشنز فوری طور پر چاہیے اور اس سے کم پر میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح لاہور کے جلسے میں اس بات کا اعلان کیا تھا اور اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ میری حکومت کو گھر بھیجنے والوں نے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، اب اگر انہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو وہ نئے الیکشن کرائیں، غلطی کا مداوع کریں اور موجودہ سیٹ اپ کو گھر بھیجیں تاکہ عوام کی نمائندہ حکومت یعنی میں اقتدار میں آ سکوں۔ اب اس سارے عمل کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے اندر تو یہ بات اس وقت گرم ہے کہ جناب کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ نئے الیکشنز
ہونے چاہیے اور نئے الیکشنز کرانے چاہیے۔ اب اس کو عمران خان صاحب کی جیت یا کسی کی ہار سے جوڑنے کے بجائے اگر معروضی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے سامنے پکچر ذرا کلیئر ہو جاتی ہے، اور اس کی لاجیکل ریزننگ یہی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اس وقت اس کو زیادہ دیر تک الائن رکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے حوالے سے سنجیدگی سے مشاورت ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ 4 مئی سے باضابطہ طور پر پنجاب کے اندر سرگرم ہونے جا رہی ہیں اور وہ مختلف مقامات پر جلسے کریں گی۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی مئی کے اندر 5 جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 16 مئی کو عمران خان صاحب جیلم میں جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ مریم صاحبہ 6 مئی کو اکاڑا میں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جلسہ کرنا ہے 4 مئی کو، وہ بھی آ رہے ہیں میدان میں۔ اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی یہ جو عوام رابطہ مہم ہے جو پنجاب میں بھی چلے گی، کے پی میں بھی چلے گی اور سندھ میں بھی چلے گی، تو اس کے آخری جلسہ جب وہ کریں گی کراچی میں، تو اس جلسے میں وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان کریں گی۔ یہ مسلم لیگ نون کے ذرائع اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت نواز شریف صاحب کو یہاں پر بلانا اور یہاں پر ان کی موجودگی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اس سیٹ اپ کو جو اس وقت موجود ہے اور خاص طور پر جو پنجاب میں ہے، اس کو بھی ایک خطرہ ہے، اور وہ خطرہ ہے الیکشن کمیشن میں جو ریفرنس بھیجا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے 22 منحرف اراکین کے خلاف، جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر حمزہ شہباز کو ووٹ دیا۔ مرکز کے اندر چونکہ الیکشن کمیشن کوئی کارروائی کر نہیں سکتا کیونکہ منحرف اراکین نے کوئی ووٹ دیا ہی نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پر موجود ہی نہیں تھی اس وقت ایوان میں، اور شہباز شریف صاحب کو کسی منحرف رکن نے ووٹ نہیں دیا، لہٰذا ان منحرف اراکین جو مرکز میں موجود ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پنجاب کے اندر ووٹ دیا حمزہ شہباز کو، ان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگلے 30 دن جو مئی کا مہینہ ہے، یہ جو عید کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی لیول پر ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں، یعنی جلسے ہوں، جلوس ہوں، لانگ مارچ ہوں، یا پردے کے پیچھے ہونے والی ملاقاتیں جو خاص طور پر پاکستان میں اور پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں ہمیشہ سے ہی فیصلہ کن رہی ہیں، وہ بھی اب ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے عمل کا اور مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب مئی کے اندر جو امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس میں سے امپورٹنٹ ترین فیصلہ ایک تو صدارتی ریفرنس ہے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے خلاف بھیجے جانے والا الیکشن کمیشن کو ریفرنس ہے، جس کا الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہے، اور اگر وہ 30 دن کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ فیصلہ امکانی طور پر اگر پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر پنجاب میں حمزہ شہباز کے لیے حکومت کو جاری رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں یہ جو اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے نئے الیکشنز کو کال کرنے کی، اس کی طرف ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہو جائے گی، اور جو اس وقت پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے سے اور پنجاب میں حکومت کے کمزور ہونے سے ان کو سامنے آنے کا موقع ملے گا، اور اس وقت بہت ساری جو پکچر ہے ہمارے سامنے نہ صرف کلیئر ہو جائے گی بلکہ ہمیں کلیئرٹی سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کس رخ پہ جا رہی ہیں۔ مئی کا مہینہ بہت اہم ہے، انتخابات کے نئے انتخابات کے بارے میں سنجیدگی سے اعلیٰ ترین سطح پر غور و فکر شروع کر دیا گیا ہے۔ موجودہ حکمران اتحاد سے بھی رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے بیک چینل رابطے جاری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مئی کس حد تک گرم ہوگا اور کس حد تک فیصلہ کن۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔